अस्सलाम वालेकुम संगत, कचहरी का मेजबान इकबाल सोमरो आपसे लाइव है। आज बाबुल इस्लाम के एक छोटे से शहर लाड़काना में बाबुल इस्लाम की एक दीनी, रूहानी, सियासी, अखलाकी दर्सगाह जामिया इस्लामिया लाड़काना में हम मौजूद हैं और हम कायदे सिंध जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद खालिद महमूद सोमरो से अपना मौक़िफ़ लेंगे कि वो क्या करें। लेकिन मैं ये एक बात बताना ज़रूरी चाहता हूं कि आजकल फेसबुक पर जो हो रहा है, हर एक आदमी की नज़र उस पर है, सारे साथी उसको देख रहे हैं कि फेसबुक पर क्या हो रहा है। रहम दो रब बाकी कुल फना, एक अल्लाह की जात रहेगी, हर चीज को फना है। अजाई अना आहे इन इंसान के, अजाई अना आहे इन इंसान के। एक साथी ने लिखा है, उसको लिखा है अरे अकुल जा अंधा तू शाह लतीफ़ खां बि वॾो आलिम आहे, शाह लतीफ़ खां बि वॾो आलिम आहे। छो त शाह लतीफ़ चए थो कुॼाड़ो कहां तोखे मालूम सब की। अल्लाह खे मालूम आहे, ख़ालिक खे मालूम आहे, राज़िक खे मालूम आहे, रब खे मालूम आहे, रहमान खे मालूम आहे, रहीम खे मालूम आहे, कहार खे मालूम आहे, हकीम खे मालूम आहे, उनखे मालूम आहे कुॼाड़ो कहां तोखे मालूम सब की। ही मिटीअ जो माण्हू पंहिंजे ख़ालिक मां ग़लतियूं पियो कढे। खेसि इहा ख़बर नाहे त खेसि केॾी मुहबत सां परवान चाढ़ियो वियो। खेसि पंहिंजे लामहदूद इल्म मां कुझु सिटरूं सेखारियूं त पंहिंजी असलियत भुलाए बाहुण लॻो आहे। कुत्ता करीबनि जा दावा ॾिसी न धड़, जिन सेखारी वण थो ॾंद ॾेखारे तंहिंखे। सलाम आहे। अॼु ज़ुल्फ़कार अली सोलंगी साहब इन ते लिखियो ई हो ऐं मां सलाम थो कयां उनखे त हू अलाह जो पोइ लॻाए, ख़ुदा जो पोइ लॻाए, रहमान जो पोइ लॻाए, रहीम जो पोइ लॻाए। त किन अॼु रब जी दुश्मनीअ में पाण खे विष्णु मल कोठरायो। मूंखे त अजब थो अचे ऐं चवनि था त असां रब जा पोइ लॻायूं। बाबा ॻाल्हि इहा ई हुई जेका कल्ह ताज़ी कचहरी में थी त अल्लामा राशिद महमूद सोमरो उन पंहिंजे जज़्बात जो इज़हार कयो। हू ॾिसण में त तव्हांखे नंढड़ो अचे थो, पर हक़ीक़त में उन जे मथां जेको माण्हुनि जो लोड आहे, जेको कारकुननि जो लोड आहे, ऐं उनखे सिंध ॾिसे पई, सिर्फ़ु सिंध न पई ॾिसे, आलम इस्लाम ॾिसे थो, पाकिस्तान ॾिसे थो, धरती ॾिसे थी, धरतीअ जा पुट ॾिसनि था, औरतूं ॾिसनि थियूं, अमड़ियूं ऐं भेनरियूं ॾिसनि थियूं। उन वॾे तदब्बुर फ़हम जो मुज़ाहिरो कयो आहे त मूंखे अञा इंतज़ारु आहे, मूंखे अञा इंतज़ारु आहे त इहो कुराड़ो अची करे पंहिंजो मौक़िफ़, पंहिंजी वज़ाहत बयान करे। तो अभी हमारे साथ हैं सूबे सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद खालिद महमूद सोमरो। हम उससे ये सवाल करने जा रहे हैं कि इस बाबुल इस्लाम धरती पर क्या हो रहा है, वो बताएंगे। हम उसको लाइव ले रहे हैं और हम आपसे ये भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और साथियों को भी बताएं कि ये प्रोग्राम और दोस्तों तक, अहबाब तक पहुंचाएं। और मेरी फ्रेंड लिस्ट में या इस पेज पर कचहरी में कल जो प्रोग्राम पेश किया गया वो 50,000 तक चला गया
اور اس میں ہماری عورتیں مائیں بہنیں بھی شامل ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں، وہ اللہ کو ماننے والی ہیں۔ اور بھائی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، لا اکراہ فی الدین، ٹھیک ہے تمہارا اپنا دین ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ٹھٹول اور مذاق یہ کون برداشت کرے گا؟ اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم صوفی ہیں۔ کیا صوفی اس کو کہا جاتا ہے کسی کی دل آزاری کرے؟ ابھی آ گئے ہیں علامہ راشد خالد محمود سمرو، ابھی وہ اپنا موقف اپنا بیان فرمائیں گے۔ علامہ راشد خالد محمود سمرو جی سائیں، چھا چوڻ چاہیندو تواں کے سندھ ڏسے پی، تواں کے مانو ॾسن پیا، تواں کے اسان جو امڑیوں भेनरियूं عالم اسلام پورو پاکستان ॿاहिरि ملک کان مانو ॾسن پیا۔ جی سائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوا کھا پہریاں تو ماں شکریہ ادا کریاں تو اوہاں جے تمام ناظرین جو، سامعین جو، ظاہر ہے تو اوہاں جیکا گفتگو کئی وہ انتہائی اہم گفتگو ہوئی، بس یوں تہاں جے گفتگو ماں محسوس کیوں تو جن جی کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی شے یہ ہے تو ادیب چاکے چیجو تو ادیب جی اصطلاح اصلاح چاہے، ادیب جی معنی چاہے، تاں جی جیکن اجازت ہوجے تو ماں گفتگو اردو میں کیاں، جو کل بھی کھوڑن سارن مانن اردو جی گال کی تو گفتگو اردو میں تھے، اردو سندھی مکس، ٹھیک ہے۔ ادیب کہا کس کو جاتا ہے؟ ادیب کی معنی کیا ہے؟ ادیب کا کام کیا ہے؟ ادیب اور دانشور عام اصطلاح میں اگر ہم اس کی معنی کو پرکھیں یا جانچیں یا معلومات لیں تو اس کی معنی یہ بنتی ہے، عام اصطلاح میں یہ سمجھ میں آتی ہے، لوگ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ادیب وہ ہے جو ایسی گفتگو کرے جو ادب سے بھری ہوئی ہو، اخلاق سے بھری ہوئی ہو، شائستگی سے بھری ہوئی ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ادیب ایسی گفتگو کرے جس کے اس گفتگو سے پھول جھڑکیں، جس کی گفتگو سے لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور ملے، ایسی گفتگو ادیب کرے جس گفتگو سے آنے والے مستقبل کو اپنے مستقبل میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھا اور بہترین راستہ ملے۔ ادیب تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو تاریخ سے روشناس کرائے، لوگوں کو تاریخ کے معاملات سے روشناس کرائے۔ لیکن یہاں تو میں حیران ہوں کہ ادیب وہ ہے، اور سب سے بڑا ادیب وہ ہے جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے، چاہے وہ فلسفے میں کرے، افسانے میں کرے، کہانی میں کرے، چاہے وہ اپنی کسی تحریر اور تجزیے اور تبصرے میں کرے، اور وہ ادیب ہے۔ اور پھر اگر وہی ادیب سندھ کے خلاف بولتا ہے تو پورا سندھ اس پر تنقید کرتا ہے، لیکن اللہ کے خلاف بولتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو اس کا معافی ضمیر ہے، میں جانوں اور میرا خدا جانے، آپ کا کیا کام ہے، آپ کیوں درمیان میں آ رہے ہیں؟ تو بھائی اگر کوئی آپ کی ماں کو گالی دے رہا ہے تو پھر آپ کیوں آگے آتے ہیں؟ پھر آپ کی ماں جانے اور گالی دینے والا جانے۔ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے رہا ہے تو آپ آگے کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کا باپ جانے اور گالی دینے والا جانے۔ پھر آپ کے کوئی سردار کو گالی دیتا ہے تو آپ کیوں آگے آتے ہیں؟ آپ کا سردار جانے اور وہ جانے۔ آپ کی سندھ کو کوئی گالی دیتا ہے، آپ کیوں آگے آتے ہیں؟ سندھ جانے اور وہ جانے۔ پھر سندھ اپنا دفاع خود کرے، آپ کی ماں اپنا دفاع خود کرے، آپ کا باپ اپنا دفاع خود کرے۔ ماں کو کوئی گالی دے گا تو آپ آگے آئیں گے کہ میری ماں کو گالی ہے۔ باپ کو کوئی گالی دے گا آپ آگے آئیں گے کہ آپ کے باپ کو گالی ہے۔ سندھ کے خلاف کوئی بولے گا تو آپ آگے آئیں گے کہ جی سندھ کے خلاف بولا ہے۔ اللہ کے خلاف کوئی بولے گا تو اللہ جانے اور بندہ جانے۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ یہ کہاں کا ادب ہے؟ لہذا دوسری بات آپ نے جو کی وہ سب سے اہم ہے، صوفی۔ آج سندھ میں صوفی کس کو کہا جاتا ہے اور صوفی کے اصل معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں سندھ اس صوفی سے متعارف ہے لال شہباز قلندر، سندھ اس صوفی سے متعارف ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی، سندھ اس صوفی سے متعارف ہے عبداللہ شاہ غازی، سندھ اس صوفی سے متعارف۔ یہ ہمارے سندھ کے وہ بڑے لوگ تھے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور کرے، اللہ تبارک و تعالی ان کے قبروں پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پر چلنے کے میں توفیق عطا فرمائے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کیا تھے؟ لال شہباز قلندر کیا تھے؟ سچل سرمس کیا تھے؟
حضرت بیلوی کیا تھے، حضرت امروٹی کیا تھے، حضرت عالجوی کیا تھے؟ یہ صوفی تھے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ لال شہباز قلندر، میں آج چیلنج کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ لال شہباز کو پڑھیں۔ وہ آدمی ہے جس نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا ہے، 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا ہے لال شہباز قلندر۔ حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ یہ صوفی تھے سندھ کے، ہم ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر، میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ مدارس میں پڑھائے جانے والا عربی گرامر، آج مدارس میں صرف اور نحو پڑھائی جاتی ہے اور اس سے عربی گرامر سیکھا جاتا ہے، لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے کہ 350 سے 500 سال تک، اگر میں غلط نہیں ہو رہا، اتنے عرصے تک اس وقت مدارس میں پڑھائے جانے والے عربی گرامر کی کتابوں کا مصنف حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر تھے، اور انہوں نے عربی گرامر کی کتابیں لکھی۔ حضرت سچل سرمست، آپ چلے جائیں تاریخ پڑھیں، تا حیات حضرت سچل سرمست ایک دینی مدرسے کے محتمم تھے، دینی مدرسہ چلاتے رہے، اور وہ باقاعدہ لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیتے رہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی قرآن کے حافظ اور قاری تھے، اور ایسے حافظ اور قاری تھے کہ انہوں نے اشعار میں قرآن مجید کا خلاصہ لکھ دیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی قرآن کے قاری اور عالم تھے۔ آپ ہمیں نہیں مانتے، نہ مانیں، میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ میرے پیچھے چلیں؟ میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ میری تقلید کریں؟ لیکن لال شہباز قلندر کو تو مانے، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو تو مانے، سچل سرمست کو تو مانے۔ آج صوفی اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا منکر، وہ صوفی، جو دین کو نہ مانے وہ صوفی، میں جانوں میرا خدا جانے وہ صوفی۔ آج وہ صوفی ہے جو دین پر تنقید کرے وہ صوفی۔ یہ کہاں کا صوفیزم ہے؟ اس صوفیزم کو کس نے متعارف کرایا ہے؟ اس صوفیزم کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں، میں اس صوفیزم کو ماننے کے لیے تیار ہوں جو لال شہباز نے سندھ کو دیا ہے، جو شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے سندھ کو دیا ہے، جو حضرت سچل سرمست نے سندھ کو دیا ہے۔ تو یہ حضرت سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ پھر ایک عجیب سے طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ گھوٹکی میں مندر کو آگ لگتی ہے، راشد صاحب آؤ آگ بجھاؤ۔ لاڑکانہ مندر کو آگ لگتی ہے، راشد صاحب آؤ آگ بجھاؤ۔ شکارپور اور جیکب آباد امام بارگاہ میں آگ لگتی ہے، راشد صاحب آؤ آگ بجھاؤ۔ عورت آزادی مارچ پر چند عورتیں نکال کر کوئی باتیں کرتی ہیں، راشد صاحب آگ لگ گئی آؤ بجھاؤ۔ لیکن میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ راشد صاحب آگ لگنے کے بعد تو آپ کو یاد آتا ہے کہ آگ لگ گئی ہے آؤ آگ بجھاؤ، اس وقت راشد صاحب آپ کی خدمت بھی کرتا ہے اور کرتا رہے گا جب تک میں زندہ ہوں، کیونکہ میرے بڑوں نے مجھے انتشار نہیں سکھایا، میری جماعت نے مجھے آگ لگانا نہیں سکھایا، آگ بجھانا سکھایا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوا آیا ہوں، ہم آگ بجھاتے رہیں گے، ہم آگ پر پانی ڈالتے رہیں گے، لیکن آئیں مل کر اس بندے کو بھی ڈھونڈیں کہ آگ کون لگاتا ہے۔ گھوٹکی کے مندر میں آگ کس نے لگائی، اس کو کیوں آپ نہیں ڈھونڈتے؟ لاڑکانہ کے مندر میں آگ کس نے لگائی، اس کو آپ کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ شکارپور اور جیکبات کے امام بارگاہ میں لال شہباز قلندر کی درگاہ پر کس نے آگ لگائی؟ اگر وہ آگ لگانے والا اسلام کے لبادے میں قرآن مجید کو جس نے جلایا، وہ آگ لگانے والا کون تھا؟ اگر آگ لگانے والا مذہبی ملا اور انتہا پسند ہے تو میں نے اس کے خلاف کردار ادا کیا ہے۔ اگر وہ سندھ کے لبادے میں ہے تو اس کو کس نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ وہ آگ لگاتا رہے؟ اس کو کس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ وہ ادیب کے روپ میں تو آ کے آگ لگائے؟ آگ بجھانے والا تو آپ کو یاد آ رہا ہے، آگ لگانے والا کیوں نہیں یاد آتا؟ آئیں آج میں سندھ کو آفر کرتا ہوں کہ ہم مل کر آگ لگانے والوں کو ڈھونڈیں کہ سندھ میں آگ کون لگاتے ہیں، وہ کون ہیں؟ مذہب کے لبادے میں ہیں، مسلک کے لبادے میں ہیں، ادب کے لبادے میں ہیں، صوفی کے لبادے میں ہیں، سندھ کے لبادے میں کون سے لبادے میں؟ وہ چاہے جس بھی لبادے میں، چاہے وہ مذہب کے لبادے میں وہ بھی انتہا پسند ہے، چاہے وہ سندھ کے لبادے میں وہ بھی انتہا پسند ہے، چاہے وہ ادب کے اور صوفی کے لبادے میں وہ بھی انتہا پسند ہے۔ صوفی ہے جو چاہے کرتا پھرے، اس کو سرٹیفکیٹ ہے، اور پھر آگ راشد سمر بجھائیں گا میں آگ، یہ میرا کام ہے کہ میں آگ بجھاؤں، لیکن آگ لگانے والوں کو ڈھونڈیں۔ یہ آگ کون لگاتا ہے، یہ چنگاڑی کون ڈالتا ہے، یہ سندھ کو اس طرف کون دھکیلتا ہے؟ آپ کو یہ تو نظر آ جاتا ہے کہ لوگ امر جلیل کے خلاف لکھ رہے ہیں،
یہ کیوں نہیں یاد آ جاتا کہ امیر جلیل نے یہ آگ کیوں لگائی ہے؟ لہذا مہربانی کریں، خدا کے لیے انتہا پسند ہے، چاہے وہ داڑھی پگڑی میں ہو، چاہے وہ صوفیزم کے روپ میں ہو، چاہے وہ ادب کے روپ میں ہو، چاہے وہ سندھ دوست کے روپ میں ہو، جس بھی روپ میں ہے، جو بھی آگ لگاتا ہے میں اس کو کسی قسم کی فیور دینے کے لیے تیار نہیں. میں اس کی مذمت کروں گا، چاہے مولوی ہوگا پھر بھی مذمت کروں گا، سندھ دوستی کے لباد میں ہوگا پھر بھی مذمت کروں گا، چاہے وہ ادب کے اور صوفی کے لباد میں ہوگا پھر بھی مذمت کروں گا. سائیں موجا تا راشد صاحب جو موقع ॿुधो ॻाल्हि इहा आहे त जेको ज़ानी आहे, जेको लिवातत करे थो, पोइ उहो मुल्लो हुजे, मौलवी हुजे, ज़ाकिर हुजे, ज़वार हुजे, पैंट शर्ट में हुजे, को अदीब हुजे, को ॾाहो हुजे, को पुलिस अफ़सर हुजे, को आर्मी अफ़सर हुजे, को ब्यूरोक्रेट हुजे, केर बि हुजे, असां ॻाल्हायो आहे त उनखे निशाने इबरत बणायो वञे. पोइ मास्टर सारंग शर जे रूप में छो न हुजे, केर बि हुजे, काई हुनजी हिमायत न आहे. असां सिंध सां गॾु बीठा आहियूं. बाबा इहे अहकाम त ख़ुदाई हिन, इहे अहकाम इस्लामी हिन, त उन्हनि खे छॾणो ई न आहे जेके इन्ही ॿारनि जी इज़त मलियामेट कनि था. साईं राशिद साहब खां हिकिड़ो ॿियो सुवाल इहो बि थींदो त जेके दोस्त ॾिसनि था उहे इहो चवनि था त तव्हांजो अयाज़ लतीफ़ अली जे सां राब्तो थियो, आप क्या करने जा रहे हैं, अभी तक अमर जलील का जवाब तक नहीं आया. तो ये हम आपसे सवाल करने जा रहे हैं, इसके जवाब के लिए खुद सुने कि अल्लामा राशिद साहब क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं आप. देखिए, मुझे बहुत सारे साथियों ने राब्ता किया, सिर्फ अयाज लतीफ़ अली साहब ने राब्ता नहीं किया. अयाज लतीफ़ अली साहब से मेरी बात हुई, पूरी गुफ्तगू हुई. शाह मोहम्मद शाह साहब मुस्लिम लीग नून के सिंध के सदर हैं, उनसे बात हुई. उसके अलावा भी बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे राब्ता किया. मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया कि मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि अमर जलील का अफसाना था, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि वो कहानी पढ़ रहे थे, लेकिन आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या कहानी और अफसाने में अल्लाह के खिलाफ इस तरह के अल्फाजात बोलना दुरुस्त हैं? 19 इस एक अफसाने में 19 मरतबा अल्लाह की गुस्ताखी की गई है, 19 मरतबा. जी, मैंने उनसे पूछा कि क्या ये दुरुस्त है, क्या ये जायज है, क्या आप इसको ठीक कहेंगे? अफसाने में कोई अल्लाह की गुस्ताखी करे, अल्लाह के खिलाफ बोले, कहानी में बोले, आप जो कहें. उन्होंने कहा हम दुरुस्त नहीं कहेंगे, उन्होंने कहा हम इसको ठीक नहीं कहेंगे. दोनों ने मुझे कहा. मैंने उनसे कहा कि क्या कोई एक अफसाना 80 और 90 साल की अमर जलील साहब की जिंदगी का कोई एक कहानी, कोई एक किताब ऐसा लाके दिखाएंगे जिसमें उसने अपनी माँ को नऊज़-बिल्लाह सूअर कहा हो. मेरू का माना सूअर है. जी, नऊज़-बिल्लाह उन्होंने भटका हुआ अपनी माँ को कहा हो, बदनसीब कहा हो. 19 मकामात हैं. मुझे मेरी जबान इजाजत नहीं दे रही कि मैं उन अल्फाज को दोहराऊं. मैं आज उनसे ये सवाल कर रहा था, कल भी किया, परसों भी किया, तरसों भी किया, लेकिन 2 चीजें थी जिस पर मैं चाह रहा था कि मैं अमर जलील साहब के जवाब का इंतजार करूं, लेकिन ताहाल उनकी तरफ से मुझे कोई राब्ता नहीं किया गया. मैंने खुद अयाज लतीफ़ साहब को कहा कि आप अमर जलील साहब को कहेंगे मुझसे राब्ता करें. मैं उनसे फोन कर रहा हूं, वो मेरा फोन उठाएं. उनके साथियों को मैंने फोन किया कि अमर जलील साहब को कहें कि अगर वो फोन पे बात नहीं कर सकते, मैं उनके घर चलकर आने के लिए तैयार हूं ताकि उनका मौक़िफ़ सुन सकूं, वो अपना मौक़िफ़ दें. ताहाल उनका कोई जवाब नहीं. आज मैंने जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध के लायंस फोरम को सुबह पाबंद कर दिया है कि वो इसके कानूनी पहलू का जायजा लें, और आज रात तक या कल तक वो मुझे इस हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे. हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, हम इंसाफ के लिए अदालत जाएंगे. अब ये काम मेरा नहीं है, ये काम इकबाल सुमर साहब का नहीं है, जमीयत के वर्कर का नहीं है कि वो कानून हाथ में उठाए, बंदूक हाथ में उठाए. अब ये काम हम अदालत तक ले जाएंगे, कानून तक ले जाएंगे. अदालत फैसला करे कि आया ये गुस्ताखी है या नहीं है.
عدالت فیصلہ کرے کہ آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں، پاکستان کا آئین اس طرح کی آزادی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ اگر عدالت کہتا ہے کہ یہ آزادی ہے تو عدالت جانے، عدالت کا کام جانے، اور اگر عدالت کہتی کہ نہیں یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے تو پھر عدالت اس پر کارروائی کرے، تاکہ آئندہ کوئی لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری نہ کرے۔ یہ صرف راشد سمرو کے ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری ایک لمٹس ہوتی ہیں، میں ایک لمٹس کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ یہ جو معاملہ ہے یہ میری لمٹ سے باہر ہے، یہ کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کا مسئلہ ہے، یہ راشد سمرو کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کے اس حدود کا مسئلہ ہے جس حدود پر عمر جلیل صاحب نے چھلانگ لگائی ہے۔ ہندوستان کا اگر جہاز پاکستان کی حدود کو کراس کر کے آتا ہے تو ایئر فورس جا کر اس کو گراتی ہے۔ جس طرح آپ کے ملک کی سرحدات ہیں، ہمارے آپ اللہ کو نہیں مانتے، نہ مانے۔ ہم نے کب کہا ہے آپ اللہ کو مانے؟ ہم نے کوئی بندوق رکھی ہے؟ کبھی کسی ہندو کو ہم نے زبردستی کلمہ پڑھایا ہے؟ آپ رسول کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہ مانے، ہم نے کب آپ کو بندوق رکھ کے کہا ہے کہ کلمہ پڑھو؟ آپ نماز نہیں پڑھتے، کبھی ہم نے آپ کو گھسیٹ کر کہا ہے کہ آؤ مسجد میں نماز پڑھو؟ نہیں پڑھو، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن آپ ہمارے حدود پر، جب ہم آپ کے حدود میں چھلانگ نہیں لگاتے، آپ اللہ کو نہیں مانتے، ہم نے کبھی آپ کو ڈنڈے مارے؟ آپ رسول اللہ کو نہیں مانتے، کبھی ہم نے آپ کو ڈنڈے مارے؟ آپ نماز نہیں پڑھتے، کبھی ہم نے آپ کو ڈنڈے مارے؟ ہم آپ کے حدود میں جب دخل اندازی نہیں کرتے تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی محبت، اللہ کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالی کے معاملات ہمارے ایمان کے جز ہیں۔ گویا آپ ہماری سرحدات کو چھلانگ رہے ہیں۔ جس طرح کوئی ملک اپنے ملک کی سرحدات کو چھلانگنے کی اجازت نہیں دے سکتا، ہم آپ کو اپنے ایمانی بارڈر کراس کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ عمر جلیل نے ہمارے ایمانی بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کی ہے، میں کیسے اس کو معاملے کو حل کروں؟ یہ راشد سمرو کے اب ذات کا مسئلہ نہیں رہا، یہ جمعیت علماء اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ یہ ہر اس ایمان رکھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان کا مسئلہ ہے جس کے ایمان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ لہذا یہ راشد سمرو کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو راشد سمرو سے نفی کرنا زیادتی ہوگی۔ یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کا مسئلہ ہے۔ اور عمر جلیل صاحب نے حدود کو کراس کر کے ان کے حدود کے اندر تجاوز کیا ہے، جس کی وضاحت عمر جلیل صاحب کو کرنی پڑے گی۔ یہاں کریں، سوشل میڈیا پر کریں، سندھ لٹریچر فورم پر آ کر کریں، یا عدالت کے کٹڑے پہ جا کر کریں۔ بات یہ ہے کہ قانون ہاتھ میں اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، لیکن ہم قانون کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں گے۔ لیکن ابھی ہم پھر جا رہے ہیں علامہ راشد خالد محمود سمرو کے پاس کہ آپ کو ہماری وساطت سے، اس کچہری لائیو پیج کی وساطت سے، ہماری مائیں بہنیں، سندھ کے لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ سندھ کے حقوق کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ تو اسلامی بات تھی، ابھی وہ سندھ کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سندھ کے حقوق کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی راشد صاحب۔ صحیح، دیکھیں یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آج سندھ دوست صوفی اور ادیب نے آگ لگائی ہے۔ صحیح، سندھ دوست ادیب اور صوفی نے آگ لگائی ہے، چنگاری بڑھائی ہے۔ صحیح۔ اور وہ آگ صرف راشد سمرو کی دل میں نہیں لگی، ہر اس مسلمان کے دل میں لگی ہے جس کے دل میں اللہ بستا ہے، صحیح، جس کے دل میں اللہ بستا ہے۔ اب اس آگ کو بجھانے کے لیے اسی سندھ دوست ادیب اور صوفی نے آ کر ان کی آگ جو اس نے لگائی ہے اس کو بجھانا پڑے گا۔ صحیح، یہ راشد سمرو کا کام نہیں، یہ اس کا کام ہے جس سندھ دوست صوفی اور ادیب نے آگ لگائی ہے، اسی سندھ دوست ادیب اور صوفی کو آ کے جو ہے یہ آگ بجھانی پڑے گی۔ باقی جہاں تک سندھ کی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سندھ بہت بہتر ہے الحمدللہ، اور اس میں صرف اکیلا جمعیت علماء کا یا مذہبی طبقے کا کردار نہیں، تمام دوستوں کا کردار رہا ہے۔ قوم پرست میرے بھائیوں کا بہت اچھا کردار رہا ہے، اور مذہبی طبقے کا اچھا کردار رہا ہے، سول سوسائٹی کا اچھا کردار رہا ہے۔ جب بھی کسی شر پسند نے سندھ میں آگ لگانے کی کوشش کی ہے، ہم سب نے مل کر اس آگ کو بجھایا ہے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ جب مندر کو آگ لگتی ہے ہم سب کٹھے روتے ہیں،
جب کسی امام بارگاہ میں بم دھماکہ ہوتا ہے ہم سب کٹھے بیٹھ کر ان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں. جب کسی ہندو کا جنازہ اٹھتا ہے ہم سب کٹھے مذمت کرتے ہیں. کسی ہندو صحافی کو قتل کیا جاتا ہے ہم سب کٹھے اس کی مذمت کرتے ہیں. جب سارنگشر جیسے بندے کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہم سب کٹھے جو ہے وہ اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن جب میری مسجد کا مسئلہ آتا ہے تو اکیلا میں کیوں روتا ہوں؟ مندر کو آگ لگتی ہے تو میں آپ کے ساتھ روتا ہوں. امام بارگاہ پر بم دھماکہ ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کسی ہندو کا قتل ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس ہندو کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کا مطالبہ کرتا ہوں. روڈ پر کھڑے ہو کر میری ماں، بہن اور بیٹی جب اپنے پیاروں کو ڈھونڈتی ہے تو اس کے سر پر ہم سب مل کر کٹھے ہاتھ رکھتے ہیں. اس وقت تو ہم سب کٹھے ہوتے ہیں. جب لیکن میرے مذہب کو کوئی آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے، میری مسجد پر کوئی حملہ کرتا ہے، میرے مدرسے پر کوئی حملہ کرتا ہے، میری داڑھی کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، میری پگڑی کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت میں اکیلا کیوں روتا ہوں؟ اس وقت آپ کیوں مر جاتے ہیں؟ معاف کیجیے گا میرے سخت الفاظ ہیں. اس وقت آپ کیوں سو جاتے ہیں؟ اس وقت آپ کہاں گم ہو جاتے ہیں؟ ہندو کا درد ہم سب کا درد، اجے لالوانی کا درد ہم سب کا درد، مندر کا درد ہم سب کا درد، سندھ کے جزیروں کا درد ہم سب کا درد، کالا باغ ڈیم کا درد ہم سب کا درد، بشیر خان قریشی کا درد ہم سب کا درد. لیکن مسجد پر حملہ تو اکیلا میرا درد ہے. کیوں؟ یہ آپ دوہرا معیار کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ یہ ڈبل پالیسی کیوں رکھ رہے ہیں؟ جیسے میں آپ کے مندر میں آپ کے ساتھ آ کر آپ کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں، جیسے میں آپ کے بچی کے سر پر آ کر ہاتھ رکھتا ہوں، جب تھر کا، کارونجر کا، کوہستان کا، جزیروں کا مسئلہ ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ کندھا کندھے میں ملا کے کھڑا ہوتا ہوں. آج جب میرے اوپر مسئلہ ہوا ہے تو آئیں میرے ساتھ کٹھے کھڑے ہو جائیں، آئیں کٹھے ہو کر. میں آگ لگانے کی تو بات نہیں کر رہا. میں نے باپ کے جنازے پہ بندوق نہیں اٹھائی تھی، آج کیوں اٹھاؤں گا؟ میں نے باپ کے جنازے پر آگ نہیں لگائی تھی، آج کیوں لگاؤں گا؟ میں کل بھی آگ لگانے والوں میں نہیں تھا، آج بھی نہیں ہوں اور آئندہ کل بھی نہیں ہوں گا. لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرا درد صرف میرا درد اور آپ کا درد ہمارا درد، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا. اس دوہرے معیار سے نکل کے آنا ہوگا. البتہ سندھ انشاءاللہ اچھے طور پر آگے بڑھے گی اور یہ سندھ کے جو مسائل ہیں جو وقتی طور پر ابھرتے ہیں انشاءاللہ ہم مل کر ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے، مل کر ان کو ناکام بنائیں گے اور سندھ کے عوام کو اٹھ کر کھڑا ہونا ہوگا اور سندھ کے عوام کو بہتر فیصلہ کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ سندھ کے اندر شعور پیدا ہو رہا ہے، تعلیم بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ العزیز سندھ کا عوام مستقبل میں بہتر فیصلہ کرے گا. مختار بنگلانی صاحب تاجے سوالن تاجے کمنٹس کے ماں ڈٹھم بابا گال یہ ہے تو کتو کتو آ پو وہ پانچو ہوجے یا پراؤ ہوجے، کتو تو کتو آ. ان مجھے لفظن کے تاں سمجھی ویا ہوندو، ٹھیک ہے نا. ہن وقت گال ہلے تھی تو جيڪو اللہ جي الوهيت تے حملو ٿيو آ گال ان جي ہلے پي. ان گال میں سندھ جي ہکڑے نوجوان لیڈر علامہ راشد محمود صاحب پنجو موقف پنجی وضاحت پیش کئی. ان ایا گال کئی تو اسان جی دل دکھی پئی آ، اسان جی دل دکھی پئی آ، اسان جی دل روئے تھی. اسان تواں سان ہر جگہ تے روندا آहियूं. تواں اج اسان سان چھو نہ بیٹھا آहियो، تواں اسان سان اج گڈ چھو نٿا رهو. اسان پو بے ڈنڈو یا کو ہتھیار یا کا باہ لگائن نٿا وڃون. اسان قانون جو دروازو کھٹکھٹايون ٿا، کھڑڪايون ٿا. پو یہ جج جيڪي عدالتن میں ويٺا آهن اهي فيصلو ڪن ته آيا ان 85-90 سال جي پوڙهي جيڪو چيو اها شا توهين جي زمري ۾ اچي ٿو یا نه. هن وقت هيترا ڏينهن گذري ويا آهن، پورو عالم اسلام مائريون भेनरियूं بچا ॿار ننڍا وڏا پوڙها پڪا ڏاڙهيءَ وارا پینٽ شرٽ وارا کلين شيو اهي نظر ڪن ٿا ته امر جليل هن وقت تائين میڊيا تي ڇو نہ آيو آهي.
पंहिंजो मौक़ो छो नथो ॾे, इहो इंतज़ारु अञा ताईं बि। बाक़ी हाणे वकीलनि खे इहो चयो वियो आहे त तव्हां इन ते गहरी नज़र रखी करे सुभाणे शाम ताईं रिपोर्ट ॾियो त पोइ अॻिते छा थो थिए, कहिड़ी कार्रवाई थी थिए। मां बि तव्हां सॼी सिंध वांगुरु इन इंतज़ार में आहियां त इहो पोड़ो वचारो जंहिंजो अकुल कमु कोन थो करे, जंहिंजे लाइ लाल बख़्श फिदा चांडे चयो त ॿेर जे वण जे हेठों वेठो हो, मूंखे चयईं त अल्लाह उन हिंदाणे जी वल में 25 किलनि जो हिंदाणो ठोकियईं ऐं ॿेर हेॾी जंहिंजे हेठों वेठा आहियूं उन में हेतिरो ॿेर। हाणे इहा अकुल जी ॻाल्हि आहे। लाल बख़्श फिदा कमेंट्स में लिखेसि थो त मूंखे ॾाढी खिल आई इन पोड़े ते, हालांकि मुंहिंजो कुलीग आहे, मुंहिंजो वॾो आहे, मुंहिंजो साथी आहे, मां हुनजी इज़त कंदो आहियां, पर उन वक़्तु उन जे अकुल ते मूंखे रोअण आयो ऐं ॾाढी खिल बि आई। इन खिल में हुयासीं, कचहरी कयूं पिया, ठका थियो जो ॿेर उन जे टिकण ते अचे किरियो। पोड़े जी टिकण खुलियल ही, टोपी कोन पाईंदो आहे, कुराड़ी उमिरि, खनण लॻो, खनण जो लॻो, मूंखां टाक निकिरी वियो। मूंखे चवे थो अड़े तूं खिले थो मूं ते? चए थो साईं मां खिलां नथो, अल्लाह जी हिकमत ते थो खिलां। अल्लाह इन 2-3 सेकंडनि जे अंदरि फ़ैसिलो करे ॾेखारियो। अल्लाह एॾो हकीम आहे जो इन वल जे अंदरि 25 किलनि जो हिंदाणो पैदा कयईं, पर जेकॾहिं अॼु इन ॿेर में तुंहिंजे चवण मुताबिक़ 25 किलनि जो हिंदाणो हुजे हा त पोइ साईं तूं त प्यालो करे वञे हा। मूंखे त अजब थो अचे, अल्लाह जी हिकमत सां जहिड़ो। इन पोड़े खे मिटीअ मां पैदा कयो हुयो, पेशाब जे कतरे मां पैदा कयो हुयो, हाणे पंहिंजे ख़ालिक ऐं मालिक जे लाइ ईअं थो लिखे। मां कलोकी ॻाल्हि खे वठां थो त इन कॾहिं अफ़साना निगारी में पंहिंजे माउ, पंहिंजे भेण, पंहिंजे धीउ, पंहिंजे पुट, पंहिंजे पीउ खे कॾहिं लिखियो त तूं बदनसीब आहीं, तूं बेअकुल आहीं, तूं जाहिल आहीं, तूं जानवर आहीं, तोखे मां धको ॾिनुमि, तूं किरी पए, तूं हीअं थिए, पोइ बि सिंध खे इंतज़ारु आहे। वाह साईं तव्हांजे अकुल खे, वाह तव्हांजे फर्म खे। माना सिंध एॾी अक़लमंद थी वई आहे, उहा इंतज़ार कये थी, उन जा नौजवान लीडर बि उन इंतज़ार में आहिनि त इहो पोड़ो अची करे पंहिंजे ख़्यालात जो इज़हार करे मथां तौबह ताइब थिए, तौबह ज़ारी थिए। बाक़ी लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तोखे तुंहिंजो दीन काफ़ी आहे। हिन वक़्तु वरी असां अलामा राशिद साहिब ॾांहुं वञूं था। ॾिसे थो मूंखे त अञा मूंखे कुझु ॻाल्हाइणो आहे, साईं सिंध जे नौजवाननि जे लाइ बि कुझु पैगाम ॾियो, उहे तव्हांजे लाइ लिखनि था। बाक़ी मां ॻाल्हि तोखे सोना तुंहिंजो जवाबु ॾेई वञ, तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। हुन वांगुरु चई न इधर के रहे न उधर के रहे, न ख़ुदा ही मिला न विसाल सनम। ॻाल्हि त वञी इते वञी थींदई। हाणे अचूं था वरी सिंध जे नौजवान लीडर, नौजवान क़यादत जेका जज़्बात खां ॿाहिरि आहे, जेका फ़हम ऐं फ़िरासत सां कमु थी करे, वरी उन ॾे अचूं था त उहे छा था चवणु चाहिनि। अलामा राशिद ख़ालिद महमूद सुमरो। जी साईं। सही, मैं आखिर में सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा, जो आपने कहा कि नौजवानों को पैगाम दें। सिर्फ मेरा एक सवाल है, मेरा एक पैगाम है। सवाल और पैगाम यह है कि किसको इख्तियार दिया है कि हम ये तय करें कि फलां सिंध दोस्त है और फलां सिंध दुश्मन है? ये किसने तय करना है? जो फेसबुक पर बैठे हुए हैं उन्होंने तय करना है। जिनको अपनी बीवी अपना दोस्त नहीं समझती वो हमें सिंध दुश्मन मान रहे हैं। साईं बीवी उनको वोट भी नहीं दे रही। सही, वोट तो अपनी जगह, बीवी अपना दोस्त नहीं समझती उनको, वो हमें सिंध दुश्मन समझ रहे हैं। आपको अपनी बीवी अपना दोस्त नहीं समझती, आप हमें सिंध दुश्मन समझ रहे हैं। आपको इख्तियार किसने दिया है? साईं एक मिनट साईं, आपने तो एक बात बता दी, एक शेर आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने बड़ी बात की, बीवी उनको चाहिए। जब अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द पड़ता है, जब और का बच्चा रोता है तो सर में दर्द पड़ता है, जब अपनी बीवी रोती है तो सर में दर्द पड़ता है, जब और की बीवी रोती है तो दिल में दर्द पड़ता है। साईं ये जो चक्कर करे दुनिया जी साईं।
صحیح تھا جسے کون معاملہ خراب کیا ہوا تاکہ بھی گھر مجھے بھی گھر وجڑا صحیح انہوں کے اختیار کہیں دنوں ان کو اختیار کس نے دیا ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ بانٹیں کہ فلاں سندھ دوست ہے اور فلاں سندھ دشمن ہے، فلاں اعتدال پسند ہے اور فلاں انتہا پسند ہے؟ میں سندھ کے نوجوانوں کو، سندھ کے باشعور لوگوں کو، سندھ کے ساتھیوں کو یہ درخواست کروں گا کہ ان کو پکڑیں، ان سے پوچھیں آپ ہوتے کون ہیں سرٹیفکیٹ بانٹنے والے، ان سے پوچھیں آپ کو اختیار کس نے دیا ہے، یہ آپ ہوتے کون ہیں، آپ سندھ کے مالک ہیں، آپ کون ہیں، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ کسی کو سندھ دوستی کا سرٹیفکیٹ دیں اور کسی کو سندھ دشمنی کا، کسی کو اعتدال پسندی کا اور کسی کو انتہا پسندی کا؟ سندھ کے عوام ان کا تعاقب کریں جو سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، آگ لگانے والے یہی ہیں، یہ سرٹیفکیٹ بانٹ کر آگ لگا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے سینوں سے گھوم کر آئے، آپ سرٹیفکیٹ بانٹ کر سندھ دوست ہو گئے اور ہم جنازے اٹھا کے سندھ دشمن ہو گئے۔ آپ گھر میں بیٹھ کر فارن فنڈنگ پر چل کر، اور آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ اس ایجنڈے پہ چلتے ہوئے سندھ دوست ہیں، ہم آگ بجھا بجھا کر سندھ دشمن ہو گئے۔ اگر ہم نے آپ کے افسانے پڑھنے شروع کیے نا، ہم نے آپ کی پوزیشنیں لوگوں کو سنانی شروع کر دی نا، جو سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں منہ دکھانے کے قابل آپ نہیں رہیں گے۔ لہذا سندھ دوستی اور دشمنی کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کر دیں، اعتدال پسندی انتہا پسندی کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کر دیں، یہ آپ کا دائرہ کار اور اختیار یہ اختیار تاریخ کا ہے، تاریخ سندھ دوستی اور دشمنی لکھے گی آپ کو بھی اور ہمیں بھی۔ تواجے انہن ڳالهن کي جي ايم سيد جو پوٽو سائين منير حيدر شاہ بھی ڏسے ٿو، جيڪو چوي ٿو ته امر جليل جو پوڙو معاملات کے خراب کرے ٿو۔ بھائی ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ جی ایم سید کا پوتا وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک بوڑھا وہ حالات کو خراب کر رہا ہے، اس کو ویڈیو بیان جاری کرنا چاہیے۔ آپ کی بات وہی بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی سیکولر ہے، حالانکہ وہ بھی پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیوں آرام کر رہا ہے۔ جی صاحب، ہم آپ کی طرف پھر آ رہے ہیں۔ سائیں منیر حیدر صاحب قابل احترام ہیں، سندھ کے تمام قوم پرست جماعتوں کے ساتھ میرے والد کے بھی اچھے مراسم رہے، میری جماعت کے اچھے مراسم رہے، میرے بھی ان کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں، میں ان کے پاس جاتا رہتا ہوں، ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور سندھ کے معاملات پر ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہوں، میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ منیر حیدر شاہ صاحب کا جو اسٹینڈ ہے وہ بہت اچھا اسٹینڈ ہے، یہ صرف منیر حیدر شاہ صاحب کا اسٹینڈ نہیں، پوری سندھ کا اسٹینڈ ہے سوائے چند لوگوں کے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سندھ کے باشعور لوگ اس معاملے کو فہم اور فراست کے ساتھ دیکھیں گے، لیگل وے سے دیکھیں گے، قانونی وے سے دیکھیں گے اور انتہا پسندی سے خود کو، معاشرے کو، سندھ کو بچائیں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے آگ لگائی ہے اب تک پہلے دن سے لے کر، ان کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ آخر آگ لگانے والے ہیں کون، کس نے آگ لگائی ہے، اس کو بھی ذرا ظاہر ہونا چاہیے، اس کو بھی عوام کے سامنے آنا چاہیے، سندھ کے سامنے آنا چاہیے، اور اس سے ہی انشاءاللہ معاملات حل کی طرف جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے ویورز کا بہت بہت شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ ہم سب مل کر اس سندھ کو ان مشکل مراحل سے نکالنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ سائیں موجا ہی ہوئو نوجوان لیڈر، نوجوان قیادت جمعیت علماء اسلام پاکستان صوبے سندھ جو جنرل سیکرٹری علامہ راشد خالد محمود سمرو، جے سا لائیو ورتو سے گال ایا ہے تو چوندا آئین سائیں منیر حیدر شاہ بابل تو سید میرو تو بھی 5-0 تنجے کرے ماں تمہاں کے ارتھو کیا تو ہوں تا سب کچھ کندا آیو، منت میڑ کاپڑا بھی کھڑی ویندا آیو۔ ہن وقت یہ ایڈی ساری وڈی باہ لگی وئی آ، باہ لگائی وئی آ، ان لگائن وارن تئی تہاں ونجو، انہن کو جواب پوچھو، حالات خرابی جے طرف ونجن تھا، ऐं ہی نوجوان قیادت فهم فراست کم وٹھی کرے ان باہ کے وسائण جو کم کرے پئی۔ تنجے کرے آؤں گزارش تو کیا تو تمام امر جلیل تئی ونجو، ان کے چوس ان غفلت جی ننڈ مو نکرو ऐं पंहिंजो बयान जारी कर، वज़ाहत कर، आख़िर काॾे थो धिके हिन नौजवान सिंधियुनि खे، हिननि पोड़नि खे، हिननि अमड़नि खे، हिननि भेनरुनि खे، हिन
ॿारनि खे। तंहिंजे करे मां बि तव्हां सां गॾु उन इंतज़ार में आहियां तेसि ताईं कचहरी जी मेज़बान इकबाल अहमद सुमरे खे इजाज़त ॾींदा। पेज लाइक कंदा, शेयर कंदा ऐं दोस्तनि ताईं पुॼाईंदा त ही प्रोग्राम सभु ॿुधनि ऐं पंहिंजा कमेंट्स असांखे मोकिलिनि। वॾी महिरबानी। अल्लाह वाही। थैंक यू।